नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्राहु इस्तग़ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। पिछली नशिस्त में हमने ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसालत पर गुफ्तगू की थी। इन अगली दो नशिस्तों में यानी इस हफ़्ते में हम ईमान बिल आखिरह पर गुफ्तगू करेंगे। उसकी वजह यह है कि ईमान बिल आखिरह चूँकि अमल के एतबार से असल शय जो है वो ईमान बिल आखिरह है, तो इस पर ज़रा गुफ्तगू हमारी दो नशिस्तों में होगी। ये जो पहली वही है सूरह अलग की आयत मैंने आपके सामने तलावत की है कि कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, कोई नहीं ये इंसान सरकशी पर आमादा हो ही जाता है, तुग़यानी पर आ ही जाता है। क्यों आ जाता है कि जब देखता है कि मैंने किसी पर तोहमत जड़ दी, कुछ नहीं हुआ, मैंने किसी को गाली दे दी, कुछ नहीं हुआ, मैंने किसी का माल हड़प कर लिया, रिश्वत ले ली, गबन कर दिया, वो यहाँ तक कि मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, कि कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब ये है कि ये वो शय है कि जब पकड़ नहीं आती, अर्राहु इस्तग़ना, वो क्यों इस पर आमादा हो जाता है कि जब देखता है कि इन बातों पर कोई पकड़ नहीं तो वो ये चीज़ें करने लग जाता है। अब ये ऐसा होता क्यों है? तो बुनियादी तौर पर समझ लें कि इस दुनिया में मॉरल लॉ ऑपरेटिव नहीं है, फ़िज़िकल लॉ ऑपरेटिव है। फ़िज़िकल लॉ क्या है कि अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, सांप काटेगा तो मर जाएंगे, जहर खा ले तो मौत वाक़या हो जाएगी, लेकिन आप किसी का माल खा लें तो कुछ नहीं होता। ये मॉरल है। आपने किसी को गाली दे दी तो ज़ुबान पर कोई छाला नहीं उठेगा, लेकिन अंगारा ज़ुबान पर रख लें तो ज़ुबान जल जाएगी। तो जब ये इंसान ये देखता है कि ये मॉरल लॉ ऑपरेटिव नहीं है और फ़िज़िकल लॉ तो ऑपरेटिव है, तो अब वो तुग़यानी पर, सरकशी पर आमादा हो ही जाता है। अब इसको सीधा रखने वाली शय क्या है? वो है कि जो अगली आयत में बताई गई कि तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना है, उसके सामने जवाबदेही करनी है कि ये जो जुल्म है इसका बदला मिलेगा। और ये देखो, ये तुम्हारी फितरत की आवाज़ भी है। कुरान कहता है कि तुम्हारी फितरत के अंदर जब ये आवाज़ आती है कि नेकी नेकी है और बदी बदी है, सच सच है, झूठ झूठ है, जब ये अंदर से चीज़ तुम्हारी फितरत में देती है तो हम दुनिया में देखते हैं कि इसका नतीजा तो वैसे नहीं निकल रहा। एक नेक आदमी वो तो रुल रहा है, वो तो परेशान हो रहा है, और नेकी करके हो सकता है कि वो परेशानी में मुब्तला हो। वस्बिर अला मा असाबक के दर्जे में हो कि सब्र कर अब इस पर जो तुझ पर बीते, तूने अपनी फितरत के मुताबिक काम किया है। तो अब जब ये चीज़ इंसान की फितरत के अंदर मौजूद है, और अक़ल और मंतिक़ का तकाज़ा भी ये है कि ये दुनिया जो है मुकम्मल नहीं है। फ़िज़िकल लॉ के एतबार से तो मुकम्मल है, लेकिन मॉरल लॉ के एतबार से मुकम्मल नहीं है। हम देखते हैं कि एक आदमी 10 आदमियों को कत्ल कर दे तो क्या करेंगे? अव्वल उसका पकड़े जाना मुहाल है। अगर पकड़ा जाए तो अदालतें और जजों का क्या मामला होगा? हो सकता है वो बिक जाए। वहाँ से भी अगर वो बड़ा अच्छा सारा कानून भी हो, पुलिस भी अच्छी हो, सारे प्रोसेस भी हो, तो क्या कर लेंगे? 10 आदमियों की जगह उसके एक आदमी को फांसी दे देंगे ना। तो ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। उसने 10 आदमियों को मार दिया और एक आदमी को हम फांसी दे रहे हैं। तो लिहाजा अक़ल का, मंतिक़ का नतीजा ये निकलता है, तकाज़ा ये है कि कोई ना कोई ऐसी दुनिया हो जहाँ उसको 10 दफ़ा ज़िंदा किया जाए और 10 दफ़ा मारा जाए। बल्कि बसा औक़ात तो ऐसा होता है कि एक आदमी का भी बदला आप नहीं दे सकते। एक बूढ़े आदमी ने एक नौजवान आदमी को कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। अब वो बूढ़ा जो खा पी चुका था, ज़िंदगी की बहारें जो है वो लूट चुका, अब वो उसके लिए उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं है। एक नौजवान उसको कत्ल कर दिया उसने, वो नौजवान जिसकी अभी नौजवान बेवा रह गई, छोटे छोटे यतीम बच्चे रह गए, उसके जो माशरे के ऊपर अनगिनत असरात पड़ेंगे, ये है वो शय के इंसान मैयर नहीं कर सकता। एक का मुकाबला एक से भी नहीं किया जा सकता। तो ये अक़ल और मंतिक़ का नतीजा ये निकलता है कि कोई ना कोई दूसरी दुनिया हो जहाँ हर एक को उसका बदला दिया जाए। मिसाल के तौर पर यहूदियों को अगर हिटलर मिल भी जाए
اور وہ اس سے بالفرض اگر اس نے وہ واقعتاً 60 لاکھ یہودیوں کو جو ہے وہ مارا بھی ہو تو کیا کر لیں گے یہودی؟ اس کا ایک ایک سیل، ایک ایک ریشہ علیحدہ کر لیں تو پھر بھی 60 لاکھ یہودیوں کا بدلہ تو نہیں اتارا جا سکتا۔ یا اسی طرح اگر ساری دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ اتارنا چاہے تو ساری دنیا مل کر نہیں اتار سکتی۔ تو اس کو آمادہ کرنے والی شے کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ تمہاری جو فطرت کا تقاضا ہے، عقل اور منطق کا تقاضا ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دوسری دنیا ہوگی جہاں تمہیں پیش ہونا ہوگا۔ اور یہ وہ یقین ہے جو قرآن ہمیں دلاتا ہے کہ ان وعد اللہ حق، یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ تم سے کر رہا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، آخرت میں عذاب ہو کر رہے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبے میں دی کہ دیکھو جس طرح تم روز سوتے ہو اسی طرح ایک دن آئے گا کہ مر جاؤ گے، اور جس طرح روز جاگتے ہو صبح کو اسی طرح ایک دن آئے گا کہ روز صبح کو اٹھ جاؤ گے۔ تو یہ معاملہ قرآن جو ہے وہ ہمیں دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان الساعۃ لآتیۃ، یقیناً یہ قیامت کا معاملہ تو آ کر رہے گا۔ تو یہ یقین کہ انسان کو اس دوسری دنیا پر اس عارضی دنیا سے زیادہ یقین ہو جائے۔ اب آ جائیے دوسری تمہیدی بات پہ کہ یہ جو ایمانیات ثلاثہ جن کو میں نے کہا تھا اور اس پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس کا آپس میں باہمی ربط کیا ہے اب ایمان بالآخرہ کا، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اصلاً تو میں نے عرض کیا تھا کہ اصولی اعتبار سے، نظری اعتبار سے، منطقی اعتبار سے اصل ایمان تو ایمان باللہ ہے۔ ایمان بالآخرہ ہو یا ایمان بالرسالت ہو، اس کی فروعات ہیں، اس کی کرولریز ہیں۔ ایمان بالآخرہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے جس کا ظہور جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اسی طرح یہ جو ایمان بالرسالت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا مظہر ہے۔ جہاں تک ایمان بالآخرہ کا تعلق ہے، اگر یہ انسان کے اندر اس کا جذبہ محمل ہو جائے، یہ جذبہ کم ہو جائے اور کسی وجہ سے ایمان بالآخرہ کی گرفت انسان کے اوپر نہ رہے تو ایمان باللہ بھی اصل میں الفاظ کا گورکھ دھندا بن جاتا ہے۔ یہ بھی ذہنی ایک طرح سے تسکین کا باعث ہوتا ہے، انسان ذات و صفات کی بحث میں الجھ جاتا ہے لیکن عمل پر اس کا اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ گویا ایک انسان ہوتے ہیں کہ انٹلیکچوئل لیول پر بحث مباحثہ کر رہے ہیں، ذات و صفات کی بحثیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان کا جو تقاضا ہے، اس پر جو بھروسہ ہے، اس پر جو توکل ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اگر کسی وجہ سے آخرت کی جوابدہی کا احساس کمزور ہو جائے تو ایمان باللہ بھی جو ہے ایک ذہنی بحث سے زیادہ نہیں بات بنے گی، بلکہ کردار پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم سمجھیں تو اصل ایمان جب ایمان بالآخرہ ہے عمل کے اعتبار سے، تو اس کو باہمی آپس میں جوڑیں گے تو یوں سمجھ لیں گے اگر ایک انسان ہے، اس کا جو نصب العین ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، تو اگر اللہ کی رضا انسان کا نصب العین قرار دیا جائے اور آخرت کو منزل مقصود قرار دیا جائے تو اب ضرورت ہوگی ایک صراط مستقیم کی، اور یہ صراط مستقیم ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ ایک رول ماڈل بھی ہونا چاہیے کہ کس کے تحت، کیونکہ انسان بڑے خلوص و اخلاص کے ساتھ غلط راستے کی طرف بھی مڑ جاتا ہے، غلط راستہ بھی اختیار کر لیتا ہے، اس کی نیت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ انسان نے دائیں مڑنا تھا، بائیں مڑ گیا تو اب وہ اپنی منزل مقصود تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی رضا و نصب العین ہو اور آخرت کو منزل مقصود قرار دے تو ضرورت ہوگی کہ ایک رول ماڈل کی، اور یہ ہے ایمان بالرسالت کی اہمیت، کہ اس پر چل کر وہ جو راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا بتایا ہے، چاہے انفرادی لحاظ سے چاہے اجتماعی لحاظ سے، اب جا کر انسان اپنے نصب العین کو پہنچے گا اور اپنی منزل مقصود کے اوپر جا کر پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عمل کا اور ایمان بالآخرہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور اتنی اہمیت ہے اس کی، تو قرآن حکیم کے ہر صفحے پر آخرت کا ذکر آئے گا۔ جہاں جا بجا یہ ذکر آئے گا تو چند مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن حکیم نے جو انسان کی اصل گمراہی ایمان بالآخرہ کے مقابلے میں جس چیز کو قرار دیا وہ ہے دنیا، کہ دنیا کی محبت، حب عاجلہ، یہ وہ شے ہے کہ جو انسان کو کے اندر آخرت کا جو احساس ہے، جوابدہی کا احساس ہے، یا اس دنیا کی جو محبت ہے وہ آخرت کا جذبہ کمزور کر دیتی ہے۔ تو انسان کی گمراہی کا اصل جڑ
اصل سبب آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دینا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت جو آخرت ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جہاں کہا کہ وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کا اصول ہے کہ نو نگ نہ تیرا ادار، جہاں وہ 9 نگ مل رہے ہوں تو کوئی آدمی 13 میں اپنا ادار کا سودا نہیں بیچتا۔ ایک چیز 13 روپے کی بھی ہے، اسے مل رہے ہوں لیکن ادارے ہوں تو اس کے 9 روپے بھی کوئی دے تو لے لیتا ہے کہ بھئی آخرت کا تو معاملہ بعد میں ہے۔ تو یہ بھی انسان کے اندر ایک شے ہے، ورنہ حدیث میں تو آیا ہے کہ اس دنیا کی جو اصل اہمیت ہے اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے کہا کہ ایک مچھر کا جو پر ہے اس کے یعنی برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی اہمیت دیتا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی، تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا اس دنیا میں۔ اس کو ذرا یوں سمجھ لیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی چمک دمک ہے، یہاں سارا کچھ ہے، تو اس کا اصل سبب کیا ہے کہ جب انسان اپنی توجہ فوکس کرے گا اس دنیا کے اوپر تو واقعتاً یہ بڑی شے نظر آئے گی۔ اسی کے اوپر بھروسہ، اسی کے اوپر توکل، اسی کے اسباب، اسی کے وسائل وہ نظر آئیں گے۔ لیکن آخرت، جب آخرت کے مقابلہ کریں گے تو پھر یہ دنیا کچھ نہیں ہے، لیکن از خود یہ ہے، جیسے وہ ایک شعر ہے کسی کا کہ ہے مہر درخشاں ذرہ فانی، ہے ذرہ فانی مہر درخشاں، غالباً کوثر نیازی صاحب کا ہے کہ یہ جو مہر درخشاں، یہ جو سورج ہے یہ ذرہ فانی ہے۔ یعنی اگر کائنات کے تقابل میں دیکھیں گے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یونیورس کتنی بڑی ہے، اس کائنات کس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے، تو وہ دیکھیں گے یہ جو زمین کی گلیکسی ہے، سورج کی گلیکسی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کائنات کے اندر ایک ذرے سے بھی بہت چھوٹا ذرہ جو نظر آئے گا وہ ہے، اور اس کے اندر زمین بھی اس کا ایک پارٹ ہے۔ لیکن یہی ذرا آپ دیکھ لیں کہ ایٹم جو ہے ذرہ فانی مہر درخشاں، یہ جو ایٹم ہے جو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، یہ پورے کا پورا سولر سسٹم اس میں موجود ہے۔ جو بھی ہیں نیوٹران ہیں، پروٹون ہیں، وہ اس کے نیوکلیس کے اندر ہیں، پھر اس کے گرد جو ہے الیکٹران جو ہے وہ ریوالو کر رہے ہیں۔ تو الیکٹرانز کی جو گردش ہے ایسے ہی ہے جیسے سورج کے گرد زورا ہے، مریخ ہے، زمین ہے، پلوٹو ہے، یہ سارے سیارے گردش کر رہے ہیں۔ تو پورے کا پورا نظام شمسی اس ذرہ فانی کے اندر موجود ہے۔ تو اگر خود انسان کی توجہ جو ہے وہ اس ذرہ فانی پر ہو، اس ایٹم کے اوپر ہو، تو بہت بڑی بلا ہے، دنیا کامتی ہے ایٹم سے۔ لیکن اگر اس کو سورج کے تناظر میں دیکھیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح جب سورج کو کائنات کے مقابلے میں دیکھیں گے تو سورج کی پوری گلیکسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ دنیا جو ہے اگر اس ذرہ فانی کی طرح اس پر توجہ فوکس کرے گے تو بڑی شے نظر آئے گی، لیکن جب آخرت اور آخرت کی نعمتوں کے حوالے سے دیکھیں گے تو اس کی اہمیت اسی ذرہ فانی جیسی ہو جائے گی۔ تو بہرحال فیصلہ کن شے جو ہے وہ انسان کے لیے یہ ہے کہ اسے محبت کس سے ہے، اس دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے یہ انسان کو کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس کی محبت کس طور پر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 134 میں من کانا یرید ثواب الدنیا، جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا کا بھی بدلہ ہے، دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ثواب ہے۔ یہ تو تمہاری تنگی دامہ ہے، تمہاری نظر کی کمی ہے، تمہاری نگاہ کی کمی ہے، تمہاری طلب کی کمی ہے کہ جو تم ہم سے دنیا ہی مانگ رہے ہو، ورنہ ہمارے پاس تو آخرت بھی ہے، ہمارے پاس تو دنیا بھی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے اس دنیا کا بدلہ، دنیا کا ثواب، نوتی ہے منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ، اور جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے آخرت کا بدلہ، آخرت کا ثواب، نوتی ہے منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ یعنی جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا میں سے دے دیتے ہیں، جو آخرت چاہتا ہے ہم اسے آخرت میں سے دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو الفاظ آئے ہیں تینوں آیات میں وہ اصل میں ثواب کے ہیں۔ تو ثواب کا بھی ہمارے ہاں ایک بڑا کنسپٹ ہے
کہ آپ یہ کام ثواب کی خاطر کریں، ہم یہ جو بات کر رہے ہیں ثواب کی خاطر کر رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ثواب کی خاطر کر رہے ہیں، تو یہ ثواب ہے کیا، اس کو سمجھ لیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہیں، اب ان صلاحیتوں کو لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ اچھا، مطلوب کیا ہے؟ وہ یہ صلاحیتیں لگا کر چاہتا کیا ہے، حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو ایک نتیجہ ہے کہ یہ صلاحیتیں لگا کر وہ دنیا میں کوئی نتیجہ نکال لے، اور ایک یہ ہے کہ وہ یہ صلاحیتیں اس لیے لگا رہا ہے کہ نتیجہ وہاں جا کر نکلے۔ تو اس حوالے سے یہ ثواب کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ دیکھے کہ لگ کہاں رہی ہے اور اس کا نتیجہ وہ کہاں نکالنا چاہ رہا ہے، اس کا چاہتا کہاں ہے کہ یہ جو صلاحیت لگ رہی ہے اس کا نتیجہ کہاں نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مطلوب دنیا ہے تو یہ عبادات جو ہے، نماز، روزہ ہے، حج ہے، یہ بھی ساری رسم بن جاتی ہے، اس میں روح نہیں ہوگی۔ بلکہ اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سب سے بڑا ثبوت اس حوالے سے حج کا ہے کہ حج وہ عبادت ہے کہ جس میں سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہاں جب حج پر بھی لوگ جاتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یعنی لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے رب ہمیں دنیا ہی دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ میں بڑی کلیئر انداز میں یہ بات بتائی کہ ایک انسان ہے پیسے خرچ کر کے، بڑی مشقت کر کے کہاں پہنچا ہے؟ وہاں اللہ کے گھر میں پہنچا ہے، لیکن مانگ کیا رہا ہے؟ طلب کیا کر رہا ہے؟ دنیا طلب کر رہا ہے، دنیا مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور وہاں بھی اگر یہی چیز سامنے آ رہی ہے تو اب ظاہر ہے یہ چیز ایک ظاہر کرے گی کہ انسان کے اندر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ظرف میں ہوگا وہی ٹپکے گا، وہی چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ وہاں بھی ملتزم سے اگر لپٹا ہوا ہے تو مانگ کیا رہا ہے؟ دنیا۔ لہذا فرمایا کہ سب کا حال تو یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اولاد ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، کاروبار ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، شہرت ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ایسے بھی ہیں اس میں کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اے رب ہمارے، بنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور اے رب ہمارے ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو، یعنی دنیا بھی مانگ رہے ہیں اور آخرت بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ بڑا ایک بیلنس ایٹیچیوڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کر ہجر اسود تک یہ سب سے بڑی دعا ہے جو حج کے موقع پر مانگی جاتی ہے۔ طواف میں یعنی رکن یمانی سے لے کر ہجر اسود تک یہی دعا مانگی جاتی ہے، وہ جو 7 چکر انسان لگاتا ہے خانہ کعبہ کے گرد، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ اب اس سے بھی ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، لہٰذا وہاں بالکل یہ بات اور مزید انداز میں کلیئر کر دی گئی، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی۔ دعائیں مانگنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ آخرت کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے دعا مانگنا اپنی اچھی جگہ، اچھی بات ہے، اچھی شے ہے، لیکن ساری جد و جہد، ساری محنت آپ کر رہے ہیں دنیا کے لیے، لیکن دعا مانگ رہے ہیں آخرت کے لیے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جہاد کشمیر ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان جمعے کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ تو مجھے کشمیر میں جو ہے وہ فتح نصیب کروا دے، فلسطین کے مجاہدین کو جو ہے وہ فتح یاب کر دے، لیکن پتہ ہے نہ میں نے اس میں کوئی عملی جد و جہد کرنی ہے، نہ میں نے اس میں کوئی حصہ لینا ہے، لیکن دعائیں مانگنی ہے بڑی لمبی چوڑی، رو رو کر کے اللہ تو فتح کر دے۔ گویا کہ اللہ کے ذمے یہ کام ہم ڈال رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے ذمے جو لگایا تھا وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ خالی دعائیں مانگنے سے بھی اس تناظر میں کیا ہوتا ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کی اس نے جدوجہد کی، جس کی اس نے محنت کی، جو کوشش کی۔ تو آخرت کے لیے بھی محنت شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آخرت خالی آخرت جیسی اتنی بڑی شے محض دعاؤں سے مل جائے گی، اس کے لیے بھی محنت کتنی ہے، کوشش کتنی ہے، طلب کتنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطرات شیطانی کتنے ہیں۔ یہ ہے کہ آخرت کے لیے محنت اور جد و جہد ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بالکل محنت اور جد و جہد بھی ہے، اس کے ساتھ خطرات بھی لگے ہوئے ہیں، وسوسہ اندازیاں بھی ہیں، اس میں ریاکاری بھی ہے، اس میں عجب بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ عبادات بھی جب عادت بن جاتی ہیں تو اس کے اجر میں کمی آ جاتی ہے، بلکہ
نماز کی عادت کو بھی آفات الصلاۃ میں سے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ ایک ہے کہ ایک آدمی کو نیند ہی نہیں آتی، وہ رات سونے سے پہلے نماز نہ پڑھ لے تو کہتا ہے کہ مجھے تو نیند ہی نہیں آتی، لازماً پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ عادت ایک بن گئی۔ جو روح ہے اس کی اصل میں اسپرٹ ہے، ٹھیک ہے فرض ادا ہوا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن جو اس کی اثر روح ہے وہ چیز جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ اور قرآن حکیم کو یہ سمجھ لے کہ ساری باتیں ایک جگہ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران ہی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جہاں غزوہ احد کے اوپر تفصیل سے تبصرہ آیا ہے، وہاں کہا کہ تم میں ابھی ایسے ہیں کہ جو دنیا ہی کے طالب ہیں، دنیا ہی کی فتح چاہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ذرا آزمائش بھیجی کہ ذرا پتہ چلے کہ کون ہیں دنیا کے چاہنے والے، دنیا ہی کی فتح، دنیا ہی کا جو ہے وہ بول بالا ہو۔ کچھ ایسے ہیں اور کوئی ہیں تم میں سے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر ایک چیزیں ہیں کہ مختلف انداز میں آتی ہیں، اور قرآن کا اسلوب بھی ہے کہ ساری باتیں ایک جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی ایک چیپٹر ہے، کوئی ایک جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے تو ساری باتیں آئیں گی، بلکہ قرآن اس کو کہتا ہے تصریف آیات۔ آیات کو گردش میں لاتے ہیں، پھیر پھیر کر سمجھاتے ہیں۔ کسی کو کوئی بات کس انداز سے سمجھ آتی ہے، کسی کو کوئی بات کس انداز سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور مشکل مضامین میں جہاں تصریف آیات کا معاملہ ہوتا ہے وہاں مضمون کا بھی ارتقاء ہوتا ہے، تدریجاً مضمون بھی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتا ہے، اپنی بلند سطح پر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی 2 آیات میں جو سورہ نساء اور سورہ آل عمران میں وہاں بالکل بنیادی سطح پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں ہیں، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، خالی تم دنیا ہی کیوں مانگتے ہو، اس سے آخرت بھی مانگو۔ یہ بالکل بیسک لائن پر آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا بھی ہے، جو دنیا میں سے مانگتا ہم دنیا دے دیتے ہیں، جو آخرت میں سے مانگتا ہم آخرت میں سے دے دیتے ہیں۔ لیکن ذرا اس چیز مضمون کو اور اوپر اٹھایا اور کہا کہ دیکھو اس حج میں بھی آ کر اگر تم نے دنیا ہی مانگنی ہے تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے دنیا کی دوسری قومیں کر رہی ہیں، وہاں بھی تم دنیا ہی کے طلبگار ہو، اس کے پاس آ رہے ہو۔ تو اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان طالب آخرہ ہے یا طالب دنیا ہے۔ اگر طالب اخرہ ہے تو اس کی بالکل ترجیحات مختلف ہو جائیں گی، ورنہ ایک انسان جس کی ترجیحات معین نہ ہو، نصب العین وہ معین نہ ہو تو بھٹکتا رہتا ہے، کبھی ایک چیز کے پیچھے، کبھی دوسری چیز کے پیچھے، کبھی تیسری چیز کے پیچھے، کبھی وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ فلاں پلاٹ مل جائے، فلاں نوکری مل جائے، فلاں کار جو ہے وہ میں لے لوں، اسی طرح فلاں گھر جو ہے وہ میں بنا لوں، فلاں شہرت حاصل کر لوں، فلاں سیٹ حاصل کر لوں، کوئی ممبرشپ مل جائے۔ تو کبھی ایک شے کبھی دوسری شے، یہ چیزیں مل گئیں تو ٹھیک، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اگر انسان کا نصب العین جو ہے وہ معین ہو، وہ آخرت ہو، ورنہ یہی مضمون آگے ہم دیکھیں گے کہ جا کر کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ شورا میں، وہاں پر کہ جو لوگ دین کی جد و جہد کرنے والے ہیں، اگر ان کی اہمیت، دنیا کی اہمیت ان کی نظر میں ہوگی تو پھر معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ کسی جماعت میں بھی شامل ہوں گے تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ انہیں جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے۔ اگر وہاں طالب دنیا ہی ہیں، کسی جماعت کے اندر، اجتماعیت کے اندر بھی شامل ہو کر اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے شامل ہوئے، لیکن ان کی ترجیح وہ دنیا ہے، تو وہاں وہ معاملات کو خراب کریں گے، خود بھی خراب ہوں گے اور وہاں اس جماعت کے معاملات کو بھی خراب کریں گے۔ تو اصل گمراہی جس کو کہا گیا وہ یہ ہے کہ ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں۔ ایک ہے ٹھیک ہے میری ترجیح آخرت ہے، نصب العین اللہ کی رضا ہے، منزل مقصود آخرت ہے، اور میں نے اس اللہ کی مرضی کے لیے ایک دین کی جد و جہد کرنی ہے، تو اس حوالے سے دنیا میں کوئی چیز ہاتھ آ گئی تو ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں کہا گیا کہ تمہارا ایک ہاتھ گویا کہ مضبوط کنڈے پر پڑ گیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، دوسرے ہاتھ سے کوئی شے تمہیں حاصل ہوتی ہے تو اس کا انکار نہیں، کوئی پلاٹ مل جاتا ہے، کوئی نوکری مل جاتی ہے، کوئی دوسری چیز مل، لیکن تمہاری ترجیح نہیں ملی تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں انسان نہ غمگین ہوتا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، وہ تو اپنی جو ہے وہ نیت پر چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آخرت کے حوالے سے اہم ترین شے انسان کو اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ طالب اخرہ ہے یا طالب دنیا ہے۔ اگر یہ چیز وہ کلیئر کٹ انداز میں طے نہیں کرتا تو پھر بھٹکتا رہے گا۔ اور اس حوالے سے جو محدثین نے جنہوں نے بھی حدیث جمع کی ہیں، انہوں نے اپنی جو بھی حدیث کا مجموعہ ہے اس کا آغاز اسی سے کیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک کے لیے اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔
اور اگر کسی نے فمن کانت ہجرت اللہ و رسول ہی فہجرت اللہ و رسول ہی، جس کسی نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت شمار ہوگی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ فمن کانت ہجرت للدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها، اور کسی نے ہجرت کی اس کے لیے کہ وہ دنیا کو پائے یا کسی عورت سے نکاح کرے، اس کو اپنے نکاح میں لے آئے، تو فہجرت الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی۔ لیکن ایک ہے دنیا، اس کا سامنا، مثال کے طور پر ایسا تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اگر ایک شخص یہ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے وہ چلے گئے مکہ سے مدینہ، تو میرے تو خریدار وہی تھے، میرے سارے کسٹمر وہی تھے، میں یہاں دکان ڈال کر کیا کروں گا، میں بھی ان کے ساتھ چلتا ہوں، وہیں جا کر دکان کر لوں گا۔ تو دنیا میں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا شمار مہاجرین میں ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے اس کے حکم کے تحت اس نے ہجرت کی، صحابہ کرام کے ساتھ کیا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی ہجرت شمار ہوگی اس دکانداری کے لیے، اس دنیا کے لیے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں، کہ بلکہ انہیں کہا بھی جاتا تھا مہاجر قیس، کہ ایک وہ خاتون تھے کہ میری جن عورت سے شادی ہونی تھی وہ تو چلی گئی ہے مدینہ، تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گا، چلے میں بھی مدینہ ہی چلتا ہوں۔ تو بظاہر انہوں نے تو ہجرت کی اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن اثرت ان کی ہجرت کس کے لیے تھی، وہ خاتون کے لیے تھی۔ تو یہ اصل شے ہے کہ وہ نیت کیا ہے، وہ ارادہ کیا ہے، اور وہ بڑی نیت درست کر لے آئے۔ ایک ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کی نیت، لیکن وہ بڑے کام کی نیت اگر انسان کلیئر کر لے کہ وہ طالب دنیا ہے یا طالب آخرہ ہے، تو پھر بات جو ہے وہ اسے کلیئر ہو کر رہے گی۔ اس کو اس انداز میں بھی سمجھ لیں، چھوٹی سی اگر میں مثال دوں تو چھوٹے چھوٹے کاموں کی نیتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم نے جمعہ پڑھنا ہے تو انسان نے ایک جمعے کی نیت کی کہ میں نے جمعے کے لیے تیاری کرنی ہے، جمعے کے لیے اس نے کپڑے کوئی دھوئے، کپڑے کوئی استری کیے، پھر وہ نہانے کی اس نے نیت کی، کوئی وضو کی۔ یہ سارا کرنے کے بعد وہ اصل یہ سارے کام کس لیے کر رہا تھا، جمعے کے لیے کر رہا تھا۔ نیت غسل کی تھی، لیکن وہ اس غسل کے پیچھے کیا ارادہ ہے، وہ ہے جمعے کے لیے۔ کپڑے پہننے کا کیا ارادہ ہے، خوشبو لگائی ہے اس نے یا تیل لگایا ہے، کنگھی کی ہے، یہ سارے کام اس نے کیے ہیں، اور وہ چلا بھی ہے، سفر بھی کیا ہے، لیکن ارادہ کیا ہے، جمعے کے لیے۔ تو یہ سارے کام اس کے شمار ہوں گے جمعے کے لیے۔ کیوں یہ سارے کام کر رہا ہے، نیت غسل کی ہوئی، نیت وضو کی ہوئی، نیت خوشبو کی ہوئی، کنگھی کی ہوئی، باقی چیزوں کی ہوئی، لیکن پڑھنا اس نے جمعہ ہے، لہٰذا وہ جمعے میں چلا جائے گا، ساری چیزیں جمعے میں شمار ہوں گی۔ اسی طرح ذرا سمجھیں، اسی کو بڑے پیمانے پر صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی فتوے نہ لگائیں، صرف اپنے آپ کو ٹٹولنے کے لیے، اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے، کہ اگر ایک انسان ہے وہ طالب دنیا ہے یا ایک انسان ہے طالب آخرہ۔ اب طالب آخرہ ہے لیکن اس نے نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، اور چیزیں بھی کر رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی جو جد و جہد بھی کر رہا ہے، ساتھ کوئی نوکری بھی کر رہا ہے، ساتھ کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے، کوئی سو بھی رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر وہ طالب آخرہ ہے تو اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کام کرنا، اس کی معاشی جد و جہد جو ناگزیر ہے، ضرورت ہے، وہ کرنا، اس کی نمازیں، اس کا روزہ، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہوگا۔ وہ ساری چیزیں اس بڑی نیت کے تحت جو ہے وہ اس کے اندر آئیں گی کہ یہ تو اللہ کے لیے جی رہا ہے، اللہ کے لیے مر رہا ہے، ساری جد و جہد، سو بھی رہا ہے تو کس لیے، کھانا بھی کھا رہا ہے کس لیے، کہ مجھے جو توانائی حاصل ہوگی اس سے میں اللہ کے دین کی جد و جہد کروں گا، اللہ کے احکامات کی پاسداری کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی طالب آخرہ ہے تو اس میں کھاتے میں آنی چاہیے۔ لیکن ایک شخص اگر طالب دنیا ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ دنیا کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، طالب دنیا ہے، نیت اس کی بڑی دنیا کی ہے، تو وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، تو اصلاً ہونا کیا چاہیے، یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت ہے، اس کے وہ غفور الرحیم ہے، وہ ساری چیزوں کو لے لیتا ہے، کسی اعمال میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ لیکن اگر اصلاً سوچیں تو اگر ایک انسان طالب دنیا ہے تو اس کی نمازیں بھی پھر کہاں شمار ہونی چاہیے، اس کے روزے کہاں شمار ہونے چاہیے، وہ کسی دینی تحریک میں بھی ہے تو اس کی وہ جد و جہد کہاں شمار ہونی چاہیے، شاید وہ اس سے کوئی دنیا کا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہو، دنیا کی شہرت حاصل کرنا چاہ رہا ہو۔ تو اصل شے، فیصلہ کن شے،
وہ انسان کی زندگی میں ہے یہ طے کر لے کہ اس کی پرائرٹی کیا ہے۔ اگر اس کی پرائرٹی سیٹ نہیں ہے تو پھر پرابلم ہی پرابلم ہے، پھر وہ کبھی ادھر بھٹکے گا کبھی ادھر بھٹکے گا۔ تو اولین ترجیح انسان کو دینی چاہیے اپنی پرائرٹی کے اوپر، اور یہ طے کرے کہ وہ طالب دنیا ہے یا طالب آخرہ ہے۔ اگر یہ ترجیح وہ طے کر لیتا ہے تو باقی چیزیں پھر اس کے تحت لائن اپ ہو جاتی ہیں۔ اسے کوئی شے مل گئی تب بھی ٹھیک ہے، اسے کوئی شے نہیں ملی تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ مضمون ہے کہ تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم میں بار بار اور ہر جگہ جو ہے وہ آیا ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے نتیجے میں جو ہے وہ اس بات کو اور سمجھیں گے اور اس کو ایک انتہا تک پہنچائیں گے تاکہ مضمون اور پھیلے۔ اور اسی طرح وہاں ایک اور بات بھی آئی کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اگر وہ طالب آخرہ نہیں ہے تو اس کا ایک بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرأت القرآن، جب آپ انہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، گویا قرآن انہیں سنا رہے ہیں، ان کی تذکیر کر رہے ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، تو لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو ہے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے اور آپ کے درمیان ایک حجاب مستورہ، ایک پردہ ہے جو حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان اصلاً اس قرآن سے بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایمان آخرت پر یہ کون بناتا ہے؟ یہ قرآن بناتا ہے ہمیں، قرآن اس طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے اپنی پرائرٹی سیٹ نہیں کی ہوئی تو قرآن حکیم کا معاملہ بھی پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اور آپ کے مابین ایک پردہ ہے جو حائل ہو جاتا ہے، اور ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے، ایک سکل ہے، وہ جو طاری ہو جاتا ہے۔ وہ گویا کہ سیسا جیسے پلا کر کانوں میں پہلے زمانے میں ڈال دیا جاتا تھا، جس کے کانوں میں کوئی گیتا کی، کوئی ہندوؤں کی مذہبی آواز جو ہے وہ بات پڑ جائے تو یہ تو مقدس بات ہے، یہ کیوں اس کے کان میں پہنچے؟ تو یہ وہ شے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پھر مور لگا دیتا ہے۔ تم تو دنیا کے طالب ہو، دنیا کے جو ہے وہ طلبگار ہو، اور جس دنیا کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے، تو اس کے جو تم طلبگار بنے ہوئے ہو، تو اس حوالے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اگر قرآن سے بھی تم نے ہدایت طلب کرنی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ اپنی پرائرٹی سیٹ کریں کہ آپ طالب اخرى ہے یا طالب دنیا ہے۔ اگر یہ پرائرٹی سیٹ ہو گئی تو پھر جو ہے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم ابھی تک اپنی پرائرٹی سیٹ نہیں کر سکیں تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہماری باقی چیزوں کو سمجھنا، اور اسی طرح یہ جو مضامین ہیں ان کو سمجھنا۔ انشاءاللہ العزیز کل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ایمان بالآخرہ کے حوالے سے جو اور چیزیں ہیں، جو اور ترجیحات ہیں، اسی طرح کچھ لوگ آخرت کو مانتے تو ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں آخرت پر، لیکن کیا کیا صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ آخرت پر ایمان جو ہے وہ بالکل مومل ہو کر رہ جاتا ہے، وہ گویا کہ انکار کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں 30ویں پارے کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے اما یتساءلون، کن چیزوں کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، آپ پر یا آپ پر سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں جو اتنی حتمی اور یقینی ہے، اس بات کے بارے میں یہ شکوک و شبہات پہ پڑے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں یہ بحث مباحثے کر رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، اور اس کے بارے میں بھی یہ بہت مختلف آراء رکھتے ہیں، بلکہ تضاد رائے بھی رکھتے ہیں۔ تو آخرت پر ایمان کے معاملے میں لوگوں کے اندر متضاد آراء بھی ہیں اور مختلف آراء بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ بھی جو ہے وہ کل کی نشست میں سمجھیں گے کہ کون کون سی آراء ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان بالآخرہ بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ جاتا ہے، ایمان آخرت پر لانے کے باوجود اگر یہ ساری 7 چیزیں سامنے رکھیں گے تو غیر مؤثر ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بالکل لوگ جو ہے ان باتوں کی وجہ سے آخرت پر انکاری ہیں، وہ وجہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے اور کل دیکھیں گے۔ تو آج کی نشست میں ختم کرتا ہوں تاکہ کچھ آپ سوالات جو ہے وہ کر لیں، تاکہ وہ سوالات جو ہے وہ کل کی گفتگو میں انکارپوریٹ کر لوں۔ پہلے سارے سوالات کر لیں تو کل کی گفتگو میں جو آتے ہیں وہ میں ساتھ ایڈ کر لوں گا، باقی جو ہے جو مختصر ہوں گے ان کا بھی جواب دے دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔